कहते कभी 10 जोड़ियां बन जाती है, कभी 5 बन जाती है, कभी 8 बन जाती है, कभी कुछ। तो जमात अगर है जमात, तो जमात का मतलब यह है कि ये बात नहीं है कि कभी 2 जोड़ियां बन जाती है, कभी 3। अगर आज की जमात है तो बस जमात यही है। ये जमात मशरे में भी है, ये जमात रोजाना मेहनत की में भी है, ये जमात तालीम में भी है, ये जमात अपना मकाम पर गश्त में भी है, बैरूनी गश्त में भी है, यही जमात है। ये बात नहीं कि कभी उनमें से कोई है, कभी नहीं है, कभी कोई ज्यादा है, कभी कुछ कम है। तो हम एक जमात की शक्ल में काम करें। और जमात का मतलब यह है कि 10 की जमात है या 12 की जमात है या 15 की जमात है, कि जमात का हर फर्द इन अमाल में शरीक हो। तो अब कोई हो या ना हो, बंदा ये नियत कर ले कि अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं उसमें शरीक होऊंगा। उज़र अलग है। अगर उज़र हो तो जैसे मस्जिद में निकलने के जमाने में किसी को उज़र है, तालीम में शरीक नहीं हो सकता, किसी बीमार है, कोई मसला है, जमात में नहीं, तो क्या वो अमीर से इजाजत नहीं लेता है? इजाजत लेकर वो अपना जाती तकाज़ा पूरा कर लेता है जो उस वक्त है। तो इस तरह अगर किसी को उज़र है, किसी वक्त उज़र रोज नहीं होता है, किसी वक्त उज़र है, तो कम से कम मस्जिद की जमात का जो जिम्मेदार है उसको बता दे कि इस वक्त में जरा मेरा ये मसला है। बंदे के साथ आज़ार लगे हुए हैं, लेकिन ये जो बात है कि कभी है कभी नहीं है, कभी कम है कभी ज्यादा है, कभी कुछ है कभी कुछ है, इस तरह जमातों की शक्ल में काम नहीं होती। इस तरह कभी एक भीड़ होता है, एक रश होता है, और कभी कुछ भी नहीं। तो कभी देखो तो काम है, कभी देखो तो काम नहीं है, कभी काम हो। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। इसके साथ यह है कि ये जो हमारे मशवरा है, इस मशवरे में पूरे मोहल्ले में, ये पूरे बस्ती में, पूरे शहर में हम दूसरे मसाजिद को सामने रख के हम ये देखें कि जिन मस्जिदों में जमात नहीं बनी हुई है वहां जमात बनाना, या जिन मस्जिदों में 1-2 साथी है लेकिन वो बेचारे अकेले काम नहीं कर सकते, तो उनके तक़वियत के लिए वहां जमात को तक़वियत मिल जाए, उसके लिए हमें वहां दूसरे गश्त का एहतमाम करना है। अब उस दूसरे गश्त में भी यानी जैसे एक जमात की शक्ल में अपने मस्जिद में जमा हो गए, जमात की शक्ल में दूसरे मस्जिद में गए, वहां वालों को अपने साथ शरीक कर लिया, अमाल में तकसीम, तो इस तरह गोया वो काम मजबूत होगा। जैसे अपने मुकाम के जो अमाल है तो पूरी जमात जमा हो, पूरी जमात के मौजूदगी में सब अमाल तकसीम हो, सब साथी सब अमाल में शरीक हो। कोई उज़र है अलग बात है, लेकिन ये कोई असर में आ रहा है, कोई मगरिब में आ गया, कोई इशा में पहुंच गया बयान के आखिर में, तो जो आ गया उस पर तो कभी तनकीद ना हो, कभी तनखीस ना हो, कभी अपने आप को दूसरे से बढ़िया न समझा जाए, लेकिन अपने तौर पर बंदा ये देखे कि जब ये वक्त है तो इस वक्त में क्या है, हमें इस तरह जो बैरूनी गश्त है, तो कोई उसी मस्जिद में पहुंच गया अपने घर से, तो कोई असर में पहुंच गया, तो कोई मगरिब में पहुंच गया, तो कोई बयान के वक्त पहुंच गया, तो कोई किस वक्त पहुंच गया, कोई किस वक्त पहुंच गया। और एक है कि जमात की शक्ल में जमा होना हो, जमात की शक्ल में वहां पर जाना हो, वहां जिन साथियों पर हमने अपने 2.5 घंटे में, साथी हमारे ज्यादा थे, हमने 2-3 जोड़ियां उस मोहल्ले के लिए तय किए थे, वहां पर मेहनतें हो रही थी, उनसे मुलाकातें हो और उनको अपने साथ शरीक करके उनको इन अमाल में शरीक करना हो, ताकि वहां से जमातें निकले और वहां काम जम जाए। तो उसके लिए दूसरे गश्तों के जरिए से उन महल्लों में काम पैदा कर जमातें बना लेना, यह भी हमारा काम है। इसलिए दूसरे गश्त के लिए वक्त भी मुतय्यन है और दूसरे गश्त के लिए दिन भी मुतय्यन है। तो जब ये वक्त तो उसमें बंदा ताखीर न करे और उसका एहतमाम हो। इसके साथ यह है कि अपने से रोजे के लिए एक वक्त मुकर्रर है। देखो, अगर बिलफर्ज एक महीने में, महीने के पहले हफ्ते में से रोजा लग गया और जब दूसरा महीना है तो दूसरा महीने में पहले हफ्ते में से रोजे के बजाय वो कहते अभी जरा काम है, उसको मौखर करते करते आखिरी हफ्ते में लग गया। तो एक महीने में पहले हफ्ते में और दूसरे महीने में आखिरी हफ्ते में, तो ये महीने में से रोजा हुआ या 45 दिन में से रोजा हुआ? 45। ये तो महीने के अंदर तो नहीं हुआ। और होना क्या चाहिए? महीने के अंदर हम तो अपने इत्मीनान के लिए कहते हैं महीना खत्म होने पर है, महीना खत्म होने पर है, जल्दी से रोजा लग जाए।
کبھی سال کے چلے میں کہتے سال ختم ہونے پر ہے، پہلا چلہ تو اس نے لگایا جنوری میں مثال کے طور پر، اب دوسرے سال میں جنوری بھی گزر گیا، مارچ بھی، سب کچھ بھی، اور وہی دسمبر کہتے سال ختم ہونے پر ہے، سال ختم ہونے پر ہے، قوائم خراب نہ ہو جائے، کیا ہو جائے، چلہ لگا دینا چاہیے۔ شکر ہے اللہ کرے، یہ میں اس کی کوئی نفی نہیں کرتا، چلو اسی میں تو لگ جائے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو یہ سال میں چلہ ہے یا 1.5 سال کے بعد ہے؟ اس لیے دیکھو اللہ کے کام بندہ کرے، اللہ سے اچھا گمان رکھے، جو اللہ کا کام کرتا ہے آخرت کے لیے کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ اس کو برباد نہیں کرتا، یہ ہمارے ہر چیز کی حفاظت ہے۔ اس لیے اپنے ساتھ ساتھیوں کو تیار کر کے سے روزے میں لے کر جانا، اور پھر انہی ساتھیوں کو ترغیب دے کر ان کو چلہ 3 چلوں کے لیے تیار کرنا، اور پھر وہی ساتھی دوسرا سے روزہ بھی لگائے، تیسرا بھی لگائے، چوتھا بھی لگائے۔ اب تو عمومی طور پر یہ بات یہ ہے کہ اس مہینے میں جنہوں نے سے روزہ لگایا دوسرے مہینے میں وہ نہیں، اور تو ہے سے روزے کی جماعت تو تیار ہو گئی لیکن وہ نہیں ہے، دوسرے مہینے میں جنہوں نے سے روزہ لگا لیا وہ تیسرے مہینے میں نہیں، تیسرے مہینے میں اور ہے۔ ہمارے سامنے یہ ہوتا ہے کہ ہر مہینہ سے روزے کی جماعت نکل رہی ہے، کام جمتا نہیں ہے۔ کام کے جماؤں کی شکل یہ ہے کہ جو آگے باہر نہ جائے، تو جس نے مثلا سے روزہ لگا لیا وہ اگلا بھی لگائے، اگلا بھی لگائے، جس کے 5-6 سے روزے اہتمام کے ساتھ لگ جاتے ہیں ان کے لیے چلہ 3 چلے لگانا کیا مشکل ہے، اور ہم سب کو توفیق دے تو کوشش کریں گے نا اس کی۔ دیکھو حاجی صاحب رحم اللہ، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، ان کا سبق یہ ہے، ان کا سبق یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس مبارک کام کا سمجھ کر زندگی گزارو۔ دیکھو کتنا فرق ہے، ایک بندہ اپنے آپ کو کاروبار دنیا کا سمجھ کر دین کا کام کر رہا ہے، ثواب سے انکار نہیں ہے، وہ جتنی بھی خیر بتایا جائے کم ہے، اللہ کی نسبت سے ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دینا معمولی نہیں ہے، لیکن بندہ سامنے رکھے کہ اگر پوری دنیا میں اللہ کا دین زندہ ہو تو اس کے لیے پوری دنیا میں ایک ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے جس کے اندر کی چاہت یہ ہو کہ میرا مال میری جان دین پر قربان ہو جائے اور اللہ کا دین زندہ ہو جائے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ یہ ایک محلے میں یہ آدمی ہو، یا ایک بستی میں یہ آدمی ہو، یا ایک شہر میں آدمی ہو، پورے عالم کے اعتبار سے ایسے آدمی اگر وجود میں آ جائے کہ وہ جہاں پر بھی ہے، جس شہر اور جس علاقے میں بھی ہے، لیکن وہ اپنی ذات کے اعتبار سے پورا دیندار بن کر اپنے کاروبار میں، اپنے معاملات میں، اپنی معاشرت میں دیندار بن کر زندگی گزار رہا ہے، اور اپنے کاروبار اور اپنے بیوی بچوں کو اس مبارک کام کے تابع بنا کر زندگی گزار رہا ہے، زندگی یہ کام کے ہر شکل میں ہوں گے، یعنی یہ مقام طور پر جو کام ہے اس میں بھی نظر آئیں گے، سے روزوں میں بھی، چلوں میں بھی، بیرون میں بھی، یہ گویا ہر مرحلے پہ بندہ کام والے نظر آئے، یعنی کام میں نظر آ جائے، تو یہ تب ہوگا کہ جب ایسا مجموعہ ہو کہ جو اپنے آپ کو اس مبارک کام کا سمجھ کر اپنے دنیا کا کام کرے، اس سے کوئی نہیں روکتا۔ کوئی یہ ذہن بنا دے کہ تمہیں دنیا کے کام میں لگنا نہیں چاہیے، کاروبار چھوڑ دو، یا زمیندارہ چھوڑ دو، یا نوکری چھوڑ دو، یا خدا نخواستہ بھی بچوں کی پرواہ نہ کرو، تو یہ ہماری دعوت نہیں ہے، لیکن یہ اتنی دعوت ضرور ہے کہ کام والے ایسے ہوں کہ کام کو سامنے رکھ کر اللہ کی ذات و صفات پر توکل کر کے پورے اہتمام اور قربانی کے ساتھ ان اصول اور آداب کے ساتھ کام کرے جو بتایا جاتا ہے، اللہ سے عافیت مانگے، لیکن اس میں اگر کوئی مشکل آئے تو روئے نہیں، پریشان نہ ہو، یہ تو وہ خوش قسمت انسان ہے کہ کام کرتے کرتے بھوک آ گئی، کام کرتے کرتے پیاس آ گئی، کام کرتے کرتے بیمار پڑ گیا۔ یہ بیمار ہونا اس کے مقدر میں تھا، یا تو یہ دکان کا کام کرتے کرتے اسپتال میں پہنچ جاتا، یا دیکھو آپ حضرات نے سنا ہے، بھائی امین صاحب کراچی کے جو ذمہ دار تھے رحمہ اللہ، مولانا اجاز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے تھے، وہ سنا رہے تھے کہ جب میں تبلیغ میں لگا تو میرا بھائی مجھے کہنے لگا کہ یہ لوگ دال کھاتے ہیں، دال
کیونکہ اس زمانے میں تو دال ہی دال ہوتا تھا، تو پیٹ خراب ہو جاتا ہے، ان کے ساتھ نہ پھرو، بیمار ہو جاؤ گے۔ کہتے اللہ کی شان، ایک دفعہ میں بیمار ہو گیا، اسپتال میں پہنچ گیا۔ جب اسپتال میں پہنچا تو بھائی آ گیا، کہتے میں نے کہا نہیں تھا کہ نہ جاؤ، یہ کہا جاتا ہے، میں نے کہا نہیں جاتا ایسے روزے میں نہ جاؤ، میں نے کہیں نہیں جاتا فلان جگہ نہ جاؤ، فلان جگہ نہ جاؤ۔ دیکھو وہی ہوا تمہارے ساتھ۔ انہوں نے اس کے ہاتھ پکڑ کر قریب ایک بیمار جو دوسرے بستر پر تھا اس کے پاس لے کر گیا۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا حال ہے، کہاں سے ہو، کیا کام کرتے ہو، تاجر ہوں، زمیندار ہوں، فلان ہوں۔ تبلیغ میں کتنا وقت لگایا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں تھا تبلیغ کا، کہ تبلیغ کیا چیز ہے۔ تبلیغ میں تو کچھ بھی وقت نہیں، اس طرح 2-4 کا چکر لگوایا۔ تو کوئی زمیندار تھا، کوئی تاجر تھا، کوئی مزدور تھا، کوئی کچھ تھا، کوئی کچھ تھا۔ تو اپنے بھائی کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ مجھے تو تبلیغ نے بیمار کر دیا اور میں نہ کروں، ان کو کس چیز نے بیمار کر دیا ہے؟ یہ بیماریاں کہیں نہیں جاتی، یہ بھوک اور پیاس کہیں نہیں جاتی، یہ پیسوں کی کمی زیادتی کہیں نہیں جاتی، یہ مقدرات کی بات ہے۔ اس کو اپنی محنتوں سے نہ بڑھا سکتے ہو نہ گھٹا سکتے ہو۔ صرف بات یہ ہے کہ جو بات ہے اللہ کے کام کرتے کرتے اگر بندے کا پیسہ لگ جائے، بندے کی جان لگ جائے تو دوسری جگہ سے اللہ نے بچا دیا، ورنہ لگنا تھا وہاں۔ دوسری کام میں لگتے لگتے مرنے سے اللہ نے بچا دیا۔ اللہ کا کام کرتے کرتے موت آ گئی، اللہ کا کام کرتے کرتے بیماری آ گئی، اللہ کا کام کرتے کرتے فقر آ گیا، اللہ کا کام کرتے کرتے غنا آ گیا۔ تو اللہ کے کام کے ساتھ جو آئے وہ بھی مبارک ہو اور جو جائے وہ بھی مبارک ہے۔ ہاتھ سے کوئی چیز چلے گئی یہ کوئی ناکامی کی دلیل نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے آپ کو پوری دنیا کا ذمہ دار سمجھ کر، امتی سمجھ کر، امتی ہمارے اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے، اور اس مبارک کام کا سمجھ کر ہم کاروبار بھی کریں، ہم دنیا کے شعبوں میں بھی لگے، ہم اپنے بھی بچوں کی ضرورتوں کو بھی پورا کریں اور ہم اس کام کو کریں۔ لیکن اس کام کا حق یہ ہے کہ اس کو ہم آگے رکھیں، ہم کام کو آگے رکھیں گے، اللہ ہمیں پیچھے نہیں ڈالیں گے۔ اللہ ہمیں دیکھو اللہ ہمیں آگے بڑھا دیں گے جنت کی طرف، اپنی رضا کی طرف آگے بڑھنا، اور جہنم سے اللہ ہمیں بچا دیں گے۔ اس لیے بھائیوں اپنے آپ کو اس مبارک کام کا سمجھ کر ہم محنت کریں گے، اپنے مقام پر نکلنے کے زمانے میں نکلنا ہے اور پھر بڑھاتے رہیں۔ مثلا 2.5 گھنٹے سے 8 گھنٹے سے روزے سے 10 دن پر آ جائے، چلنے سے 3 چلنے پر آ جائے، پھر اس طرح بڑھاتے بڑھاتے ان سب معمولات کے ساتھ اللہ کرے کہ ان میں اس کا شمار ہو جائے کہ جس وقت کہا جائے، جہاں کے لیے کہا جائے، جتنی دیر کے لیے کہا جائے، تو اس کے زبان پر یہ بات نہ آ جائے کہ میرا تو چلہ لگ چکا ہے، میرا تو سروزہ لگ چکا ہے، میرا تو فلان لگ چکا ہے، اس وقت تو میرا کاروبار ہے، اس وقت تو میرا یہ کام ہے۔ جب اس کا تقاضا آ جائے تو بندہ اس وقت لبیک کہے۔ یہ صرف اللہ کے توفیق سے بندہ کر سکتا ہے، اپنی فراغت کی وجہ سے یا اپنی مشغولیت کی وجہ کچھ بھی بندہ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ چاہے گا تو کر سکتا ہے، اللہ نہیں چاہے گا، اور اللہ نے اپنے چاہنے کے لیے بندے کے چاہنے کو سبب بتایا ہے کہ تم اگر چاہو گے اور اس کے لیے دعا کرو گے اللہ پاک تیرے لیے چاہے گا، تمہیں اس کا ہم کوشش کر لے اور ایک دوسرے کو اس کے لیے تیار بھی کرے۔ تو ابھی تک ہمارے سے جتنی کمی ہوئی ہے اس روزانہ کی محنت میں، ہفتواری محنت میں، ماہانہ محنت، سالانہ محنت میں، تو کیا اس اور روزانہ کے اعمال میں، رات کے اٹھنے میں، دعا میں، تو اس پر ہم استغفار کریں اور آئندہ یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آئندہ اہتمام کے ساتھ کریں گے۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ نماز کی تیاری کر لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔